बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी जारहाना हुई है। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब से सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं तो काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं और अपने वज़रा के साथ मीटिंग्स, बहुत सारी मुतअद्दिद मीटिंग्स की और आवाम की बराह रास्त कॉल्स भी लीं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है रेफरेंस, वो वापस उन्होंने कहा कि दोबारा तहकीकात करवाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को रोका गया तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सबसे अच्छे बैट्समैन फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, ये फास्ट विकेट पे आपको खिलाया जा रहा है। आजकल आप हैं और शहजाद अकबर साहब हैं, तो आप फुली तौर पे तैयार हैं, उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? देखिए जी, हम तो प्लेयर ही फास्ट विकेट के हैं, स्लो विकेट पे तो हम बोर हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब भी हुक्म किया है, जब जहां पे भी कहा है वहां पे इंशाल्लाह ताला डिलीवर करने की कोशिश की है और इस महाज पे भी इंशाल्लाह डिलीवर करने की कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और ओवरऑल तो आपको पता ही है कि जो एक गवर्नमेंट की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ही हमने आगे अवाम के आगे रखना होता है और उस लिहाज से अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश होती है और एक ये भी कोशिश होती है कि उसको कैसे जो है वो सामने लाया जा सके। सो आपकी मेहरबानी है कि आपने बेस्ट बैट्समैन का कहा। ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब को रोका गया, पहले भी काफ़ी ज़मानतें वगैरह हुई और इतना रिएक्शन नहीं देखा हमने जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से बैठ के इस चीज़ को मॉनिटर किया और यकीनी बनाया कि ये इस केस को हमने फाइट करना है। क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सच्ची बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उस वक्त एक ऐसी फ़ज़ा पूरी क्रिएट की गई मीडिया के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी कि नवाज शरीफ साहब की जान को बहुत ख़तरा है और अगर वो बाहर नहीं जाते हैं तो उससे खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक होगा। उस नवाज शरीफ साहब के जाने का पीटीआई को बड़ा सियासी तौर के ऊपर नुकसान हुआ और वो नुकसान ये हुआ कि लोगों को ये लगा कि हमने जो अकाउंटेबिलिटी के वादे की। देखिए, इमरान खान का जो राइज है और पीटीआई का जो राइज है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो करप्शन के खिलाफ एक राइज है। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू की थी 96-97 में, तो आपको याद होगा इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये करप्शन को इशू ही नहीं था और लोग कहते थे चले खाता है तो लगाता है तो खाता है तो लगाता भी तो है ना जी। और इस माहौल में उन्होंने ये जद्दोजहद शुरू की। अब तरीके इंसाफ का एक पूरा पैराडाइम जो है वो करप्शन के खिलाफ है और हमने जो वोट लिए हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एहतसाब के ऊपर लिए हैं और इस पैराडाइम से पीछे हटना बहुत पीटीआई के लिए एक मुश्किल अमर है, बड़ा मुश्किल बात है। और इसलिए आपने देखा कि शुरू से ही अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी के ऊपर नरमी का रवैया अख्तियार करें तो हम आपसे पूरा तावन करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इसके ऊपर कोई नरमी करने को तैयार नहीं है और जब नवाज शरीफ का एक पूरा बन के कि वो बीमार हैं और बाहर ना गए, वो बाहर चले गए, वापस नहीं आए, हमारा वोटर उससे बड़ा नाराज हुआ। और ये अगर शहबाज शरीफ साहब को इस तरह से बाहर जो है वो जाए, अनफॉर्चुनेटली देखिए जमहूरी जहां पर ममालिक के अंदर जमहूरी जहां पे आइन होते हैं, हुकूमतें हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम अदालतों के फैसले अपने हाथों में नहीं ले सकते, हम इन्वेस्टिगेशन जो है उनको अपने हाथ में नहीं ले सकते, इदारों ने करनी है। लेकिन जहां तक हमारा मामला है हम समझते हैं कि हमें अपना फर्ज पूरा अदा करना चाहिए। बाकी फिर लोग खुद ही फैसला करें। चौधरी साहब, लग ऐसे रहा है कि कुछ दिनों से, और आपने ट्वीट्स भी की हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया भी मुस्तरब हैं, आप जुडिशरी को बराह रास्त हिट कर रहे हैं या उनको ब्लेम कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि चार्जशीट तैयार की जा रही है कि भाई अब हम जो जुडिशरी के गलत फैसले हैं उनका भी हम मुहासबा करेंगे। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। ये हम सिर्फ यही कह सकते हैं अदालतों के ऊपर, जो हमारी अदालतें एक तो बहुत आज़ाद अदालतें हैं और हमारे यहाँ इतना हम डिक्टेट अदालतों को नहीं कर सकते पॉलिटिकली।
اور نہ ہی ہم نے کوئی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو کوئی ٹویٹس وغیرہ کچھ نہیں کیے ہیں. ان کا فیصلہ تھا پریزیڈنٹ کے پاس، پرائم منسٹر صاحب کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس. جب کسی جج کے بارے میں کوئی شکایت آئے گی اور وہ شکایت آپ آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے جیسا کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اس کو آگے نہیں بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. اتنا کام جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، جو فرض تھا پریزیڈنٹ کا انہوں نے ادا کیا. اب آگے فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے. البتہ یہ ایک اوور آل جو جسٹس سسٹم ریفارمز ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی جو جوڈیشری ہے اور حکومت ہے اس کو مل کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ کرپشن پرسپشن انڈیکس دیکھیں تو اس میں جو پاکستان کی ریٹنگ گئی ہے، نیچے گئی ہے، یعنی لوگوں کا جو پرسپشن ہے کرپشن کے اوپر وہ نیچے گیا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جوڈیشل پرفارمنس ہے. اور جب تک آپ لوور جوڈیشری کو اسپیشلی آپ اس کو ایک پورا ریویمپ نہیں کرتے ہیں سسٹم کو، اور جوڈیشل سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کرتے ہیں، پاکستان کی جو پرسپشن ہے، جو تاثر ہے عام آدمی کا نظام انصاف کے اوپر، وہ بحال نہیں ہوگا. اور اس لیے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ کرنی چاہیے. باقی جو موجودہ جوڈیشری ہے. لیکن چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ایسا اعلیٰ ترین آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہے جوڈیشری کا محاسبہ کرنا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے کہ اب آپ نے بھی اس طرف نہیں جانا. تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو افتخار چودھری چیف جسٹس کے کیس میں یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. میرے نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اگر سپریم جوڈیشل کونسل کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ ہی بیٹھ کے فیصلے کرے گا ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں. میرا اگر آپ پیورلی اٹس ناٹ اے گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو بٹ یہ میرا ایک قانونی نقطہ نظر ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا افتخار چودھری کے کیس میں، جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو روک دیا ریفرنس کے فیصلے سے، وہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا اور نہ ہی سپریم کورٹ کو دوسرے اداروں کو ریڈنڈنٹ کرنا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشنالٹی ہے. اگر آپ اس طرح سے اداروں کو ریڈنڈنٹ کر دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کا جو آپ کے فنکشن ہیں وہ متاثر ہوں گے. جیسے آپ نے جس طرح سے بھی سوال کیا ہے، کوئی آپ ریویو فائل کریں گے کہ فل کورٹ بیٹھے، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کو محدود کر دیا گیا ہے یا سادہ زبان میں ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی ارادہ اس وقت جو ہے وہ حکومت میں ہے، یا کم از کم میری نظر سے کچھ ایسا نہیں گزرا. اور نہ ہی میرا خیال ابھی یہ ہمیں کوئی ایک کیس کی بات نہیں ہے، میں تو ایک جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں اور اس پرنسپل کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اس طرح سے ایک عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ججز جو ہیں انہوں نے اگر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو وہ کس کو اکاؤنٹیبل؟ جی چودھری صاحب. جی چودھری غلام حسین صاحب. فواد چودھری صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا سعودی عرب کا دورہ، it is an acknowledged and established fact that it succeeded in a big way. تاریخی اور قابل ذکر کامیابیوں کا مظاہرہ ہوا ہے اس دورے کے دوران. لیکن میں آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ بات آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا، ایک سابق صدر کا بیٹا اور لا تعداد وزیر، ایم این اے، ایم پی اے اور ان کے گماشتے اوے خوئے خدا کی پناہ جو گالیاں دے رہے ہیں، وہ مراد سعید نے ان کی وہ ایک چیریٹی جو سعودی ادارے نے پاکستان میں رکھی تھی، اس کا یہ چاول لے لیے، فلاں لے لیا. او بھائی، وہ تو کروڑوں بندوں کو جو نوکریاں دینے کی بات کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ جو بندہ نوکر رکھنے جا رہے ہیں، ملازمت دے رہے ہیں، وہ زیادہ پاکستانی ہوں گے اور مزید چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی حکومت کا بالکل ہی ہاتھ پیر پھول گئے کہ جس کا جو جی آتا ہے گالیاں دے، ملک کا وقار مٹی میں ملائے. چوہدری صاحب،
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو آپ کو بات کرنے کی تو آزادی ہے، نہ ہی وہ آزادی کو ہمیں وڈرا کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا جو معافی الضمیر ہے وہ جیسے بیان کرنا چاہیں وہ ان کا حق ہے، اور اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این نے جو کیمپین شروع کی ہے یہ مراد سعید صاحب کو لے کے جو سعودی چیریٹی کے اوپر، مجھے لگتا ہے یہ بڑی نامناسب ہے کئی حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے تو خود ایک بہت بڑی چیریٹی ماضی میں کی تھی جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو پورے خاندان کے سمیت پناہ دی تھی، اور اگر آج نواز شریف فیملی جو ہے وہ دوبارہ اربوں روپے کما چکی ہے تو وہ اس ڈیل ہی کے نتیجے میں تھا کہ شریف فیملی جو ہے اس کی بچت بھی ہو گئی، اور حکومت اس وقت جب مشرف صاحب کی حکومت سے جو این آر او ملا اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ اقتدار میں بھی آ گئے اور ان کی موجیں لگی دوبارہ۔ سو ان کو کسی اس طرح سعودی عربیہ کے معاملات کے اوپر تو خصوصاً انہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے جب وہ بات کریں، کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیریٹی کا معاملہ ہے وہ بلاول صاحب ہوں یا جو باقی لیڈرشپ ہو، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، جی ان سب کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جیلسی کا شکار ہے، اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ جلن میں ہو جائیں تو پھر کوئی بھی آپ اپنے آل فال بکتے رہیں گے، اس کی آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ سعودی عربیہ سے یا کسی بھی اور اسلامی ملک سے جب ہم ان کے بارے میں بات کریں، خود ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، اور آئین میں ہمیں لکھا ہوا ہے کہ آپ فارن کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر آپ احتیاط کریں گے بات کرتے ہوئے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے بالکل ہی جو ہے وہ ان کا کوئی ہل گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، کبھی وہ اسپیکر کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا، کبھی وہ سعودی عربیہ کے اوپر اس طرح کا ایک بیوقوفانہ کامنٹس کرتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ کچھ دن چھٹی لیں، اپنے گھر پہ بیٹھیں، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کچھ خیال کریں اور ان کو گھر پہ بٹھائیں، انہیں کچھ دیر جو ہے شاید انہیں کچھ چھٹیوں کی ضرورت ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے انہوں نے کام کیا ہے یا جو بھی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت جو ہے اس پہ یقیناً شک ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کے گھر والے اس چیز کا نوٹس۔ جی چودھری صاحب، اب یہ دیکھیں سعودی عرب سے چاول کے تھیلے ملے، فلاں ملا، میں اب یہ اس کو زیادہ نہیں کرنا، لیکن موسٹ آرفاج۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو پہلے ان کے کیسز تھے نیب کے یا ایف آئی اے کے، ان کا کیا انجام ہوا ہے؟ جب آپ دوبارہ اس کا مطلب آپ ان کو منطقی انجام تک لے جانے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو اب آپ حدیبیہ کے پیچھے پناہ لے رہے ہیں؟ نہیں جو سب یہ درست نہیں ہے۔ مثلا نواز شریف اور مریم نواز دونوں سزا یافتہ ہیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ جو مقدمے اس وقت باقی ہیں، دیکھیں ہوا کیا ہے، یہ حدیبیہ کا کیس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ حدیبیہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ پاکستان میں سارے کرپشن کیسز کی ماں ہے، اور جو بھی موڈس آپرینڈائے انہوں نے اسپیشلی دونوں فیملیز نے، زرداری نے اور نواز شریف فیملی نے لیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹلی حدیبیہ کا ماڈل جو ہے وہ کاپی کیا۔ اب حدیبیہ کا ماڈل کیا تھا؟ ایک یہاں سے پیسے جو ہیں تقریباً 1300 ملین روپیہ اس وقت 1993 میں، یہ پیناما سے بھی بہت بڑی رقم ہے۔ یہ ساری رقم پاکستان سے دو حوالہ لیڈر تھے، میستہ خان اور خیستہ خان، ان کے ذریعے شریف فیملی نے ان کو لندن بھیجا، وہاں پر جعلی قاضی فیملی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ کھولے گئے، اور وہ پیسے ٹی ٹی لگ کے واپس لندن سے پاکستان آئے، اور اس سے پہلے قانون اپروو کیا گیا کہ جو پیسہ بھی باہر سے پاکستان آئے گا حکومت اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرے گی، لہٰذا یہ پیسے حدیبیہ مل کے اکاؤنٹس میں آ گئے، اور وہاں سے یہ پیسے دوبارہ شریف فیملی کے جو 48 ممبرز تھے، جس میں نواز شریف شامل ہیں، شہباز شریف شامل ہیں، اور باقی لوگ ان کی ساری فیملی شامل ہے، ان لوگوں کو یہ آپس میں بانٹ دیے گئے۔ ایگزیکٹلی یہی ماڈل جو ہے اب شہباز شریف کے کیس میں، جو دوسرا جو نیا کیس ہے اس میں فالو کیا گیا۔ یہاں پر بھی پیسے ان کی ملوں میں آتے تھے، 7 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا، اور پھر جو یہ آپ کو یہ پاپڑ والا، یہ منظور پاپڑ والا جو میرے پنڈ دادن خان میں بیچارے کا پاپڑ کی ریڈی ہے، اس نے وہ لندن زندگی میں دیکھا ہی نہیں، اس کا شناختی کارڈ استعمال ہوا، اور اس نے اربوں روپیہ شہباز شریف صاحب کو لندن میں پاکستان بھیجا۔ اسی طرح سے ایک اور منظور ہاکر ہے جو اخبار پھینکتا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کا شناختی کارڈ استعمال ہوا،
اس کو جو ہے انہوں نے لنڈن سے اس منظور نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیسے بھیجے. سو اتنی ایک لمبی لسٹ ہے, تقریباً 175 گواہان ہیں جنہوں جو اس کیس میں ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے شہباز شریف فیملی کو مختلف اوقات میں ٹیٹیز بھیجی. اچھا ایک چیز اور صرف ذہن میں رکھیے گا, یہ پیسے جو 7 ارب روپیہ یا 8 ارب روپیہ یہاں پہ آیا ہے, یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے, کیونکہ یہ وہ پیسے ہیں جو شریف فیملی کو پاکستان میں درکار تھے. جو اصل پیسہ ہے وہ ملک سے باہر ہے, وہ کبھی پاکستان نہیں آیا, نہ ہی ہمیں اس کی ایکسٹینٹ کا اندازہ ہے. اچھا چوہدری صاحب, آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ہدایات بھی مل گئی شہزاد اکبر صاحب کو بھی, قانونی ٹیم کو بھی, کہ شہباز شریف کو ہر حال میں ان کو روکنا ہے, اور آرڈر بھی چیلنج کر رہے ہیں آپ کورٹ کا آرڈر, تو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا یا سپریم کورٹ میں؟ ایک بات. دوسرا, رانا ثناءاللہ صاحب بالکل دوسرا دعویٰ کر رہے ہیں, شارٹ سن لیں جی ذرا. جب انہوں نے چاہا وہ گئے ہیں, اور جب انہوں نے چاہا جو ہے وہ واپس آئے ہیں. انہیں نہ کوئی جانے سے روک سکا ہے اور نہ کوئی واپس آنے سے روک سکا ہے. دیکھیں صابر, جس یقین سے رانا ثناءاللہ بات کر رہے ہیں, تو یہ یقین تو تبھی ہوتا ہے جب ہر چیز آپ کی جیب میں ہو, ورنہ تو نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے رانا صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہوں, اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ہو سکتا ہے درست ہو, آپ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے باڈی لینگویج اور جو ان کی لگ رہا ہے کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ایسی باتیں تو بندہ ڈیل کے بعد ہی کر سکتا ہے نا. تو کس سے ڈیل ہوئی, کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ اب آپ اور چودھری غلام حسین صاحب ذرا پروو کریں, کیا پتہ کریں. یعنی ہر مشکل کام آپ نے ہمارے ذمہ ڈالنا ہے. جی چوہدری صاحب, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں تو فواد صاحب, یہ ایک قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے والا تو ابھی تک خواب ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو بنیادی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان میں, وہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. اب جس وقت نواز شریف کی حکومت آئی تھی, اس وقت ہم نے 1 روپیہ بھی کیپیسٹی چارجز میں نہیں دینا تھا. نواز شریف حکومت جو معاہدے کر کے گئی, اس کے نتیجے میں جس دن وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر کا اوتھ اٹھایا, اس دن پاکستان نے $160 ملین جو ہیں وہ دینے تھے بجلی والوں. 160 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے دینا تھا. اب یہ 900 ارب روپیہ ہم نے اس سال کیپیسٹی چارجز میں دینا ہے, اور 2023 میں ہم نے 1456 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز میں دینا ہے. اب کیپیسٹی چارجز کیا ہے؟ بجلی بن رہی ہے, ہم استعمال کریں نہ کریں, ہم نے اس کے پیسے بجلی بنانے والی کمپنیز کو دینے ہیں. اور یہ سارے معاہدے جو ہیں وہ نواز شریف کر کے گئے ہیں. اربن مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, لیکن 1100 ارب روپیہ ایگریکلچر کے شعبے میں آپ کے کسانوں کو شفٹ ہوا ہے. مثلا جو گندم تھی, جب پہلی 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, تو گندم کی قیمت 1200 روپیہ من تھی. اس وقت 1800 روپیہ 1850 روپیہ من ہے. گنا جو ہے وہ تقریباً 130 روپے پہ تھا, جو اب 270 روپے پہ چلا گیا ہے. جو کسانوں کے پاس اور آپ نے زمینوں کے جو ٹھیکے ہیں ہمارے, ہر جگہ 3 گنا بڑھ گئے, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے اس کے اندر بالکل ایک ڈفرنس آیا ہے. اور یہ یقینی بات ہے آپ کی کہ اس کی وجہ سے ایک ہمارا اربن جو ہمارا دباؤ ہے وہ تو ضرور ہے اور میڈیا میں نظر آتا ہے, لیکن ایگریکلچر میں اور گاؤں میں یہ پیسہ جو ہے وہ شفٹ بھی ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب سے. فواد صاحب, جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ حل ہو گیا یا گوسلوں میں چلا گیا, یا اس کا کیا بنے گا, کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے نا, پہلی بات تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بات کہی, ہمارا سارا پیراڈائم ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. اس سے آگے پیچھے ہونا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے, اور وہ چاہے ترین صاحب ہوں, علیم خان ہوں, سبطین ہوں, آپ نے دیکھا ہے, یا بابر امان صاحب ہوں, عمران خان اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ترین صاحب کے معاملے میں بھی انہوں نے بالکل اس کے اوپر نہیں کرنا. نہیں, باقی سارے فرشتے نے تاڑی پارٹی تھے. نہیں چوہدری صاحب, بات یہ ہے جڑے باقی فرشتے نہیں ہیں انہوں نے اوپر جو آ جائے گا تو انہوں نے نال بھی یہی ہوئے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھنا نا ابھی تک کس کس کے اوپر آئی ہیں چیزیں. جس کے اوپر چیزیں آئیں, وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی صفائی دیں, ان لوگوں نے اپنی صفائی دی عدالتوں سے اور پھر وہ باہر آئے. ترین صاحب
جو ہیں وہ بھی عمران خان کو ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. ترین صاحب کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کبھی ان کی سفارش جو ہے وہ نہیں کریں گے, نہ ہی جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کریں گے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جی دیکھیں میرے جو کیسز ہیں یہ کارپوریٹ نیچر کے ہیں, ان کو کرمنل کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اس نقطے کے اوپر اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ اس نقطے کے اوپر علی ظفر جو ہے ان کو آپ دے دیں. علی ظفر جو ہیں وہ ان سے مل رہے ہیں, وہ ان کی بات کر رہے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی رپورٹ دیں گے. اور باقی وہ لیکن چوہدری صاحب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان شوگر ملز اونرز نے 5 سالوں میں 22 ارب روپیہ ٹیکس دیا, 12 ارب روپیہ واپس لے لیا, اس کے بعد 29 ارب روپے کی سبسڈی لے لی. تو یہ تو ساری جو ملیں ہیں جو وزیر اعظم کو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ تو پھر گورنمنٹ چلا رہی ہے, گورنمنٹ پیسہ دے کے یہ رنز کر رہی ہے اور صرف وہ پروفٹ لے رہے ہیں. نہیں دیکھیے وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں سارے جو پی ایم صاحب نے جس طرح کہا یہ سارے بزنسز کارٹلز میں ہی چلتے ہیں, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اسی لیے تو عمران خان سے زیادہ تکلیف ہے کہ آ کے انہوں نے اس مافیاز کو اور کارٹلز کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن شوگر کا 45% تو صرف زرداری صاحب اور نواز شریف کی فیملیز کے پاس ہے, اور جو بھی پروفٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں وہ شوگر اگر آج سستی ہو جائے, اگر نواز شریف اور زرداری چاہیں تو شوگر سستی ہو جائے, اور 18 یا 20% جو ہے وہ ترین صاحب کے پاس ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑی پولیٹیکل اس کے اندر ایک لابی ہے. فہد چودھری صاحب, آپ سے پہلے ہمارا ٹاکرا ہوا ہے محمد زبیر, سابق گورنر سندھ اور ترجمان مسلم لیگ نون, خاص طور پر مریم نواز کے. تو ان کا تو میں موقف دیتا ہوں, میں نے ان کو عرض کی جو کہ ریکارڈ پر میں نے کہا آپ کو بڑی غلط فہمی ہے کہ کل اسمبلی ٹوٹ رہی ہے اور پرسوں الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ الیکشن جیت رہے ہیں. آپ عمران خان اور پی ٹی آئی اور کوئی ایک طاقت اور ایک پاپولر پارٹی کے طور پر تسلیم کرنے سے آپ کے اوپر آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ یہ ٹرم بھی عمران خان کی گورنمنٹ پوری کرے گی, اور اگلے الیکشن بھی وہ جیت کے خاص زیادہ اکثریت آئے یا کم, وہ نہیں میں کہہ سکتا, لوز ارینجمنٹ ہو یا اسٹرانگ گورنمنٹ ہو, بٹ they will return to power as against you people. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 چیزوں کا جواب دیں. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے چودھری صاحب, ایک کہ یہ سارے جب ضمنی الیکشن کیوں آ رہے ہیں, اگر یہ مقبول ہے تو پھر ان کو اخلاقی طور پر ہی اپنا شکست تسلیم کر کے اسمبلی توڑنی چاہیے اور نئے الیکشن ہونے چاہیے. اور ان کا خیال ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بھی ختم ہے اور ان کے مستقبل کا بھی تقریباً خاتمہ ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اور صابر شاکر صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ ایک تو آپ پروگرام کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پارلیمانی سیاست کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک تعلق ہے, دوستی ہے. ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں تو ایک ہمیں ٹھڑک ہوتا ہے, ہم ویسے ہی اپنے انالیسس کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا, اس میں انفارمیشن منسٹر کے طور کے اوپر آپ چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو آپ انالیسس کریں کہ پاکستان میں کوئی 1200-1300 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی 800-900,000 کے قریب کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکے. پی ٹی آئی جو پی ایم ایل این ہے وہ تو سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے, وہ اپنے ٹوٹل کینڈیڈیٹ ہی ان کے 300-400-500 سے اوپر نہیں جا سکتے. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے, وہ 250-300 سے زیادہ ان کے ٹکٹ ہولڈر نہیں الیکشن نہیں لڑنے. سو پہلی بات تو جو سب سے بڑا ایج ہے اس وقت پی ٹی آئی کو, وہ اس کا ایک نیشنل سٹرکچر ہے. اور عمران خان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کو لاہور میں بھی ان کا ووٹ ہے, کراچی میں بھی ان کا ووٹ ہے, کوئٹہ میں بھی ان کا ووٹ ہے, کشمیر میں بھی ان کا ووٹ ہے, اور پشاور میں بھی ان کا ووٹ ہے, گلگت میں بھی ان کا ووٹ ہے. سو جو نیشنل, اور یہ ایک وقت میں بے نظیر بھٹو شہید کا اسٹیچر تھا جب ہم کہتے تھے 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر. انفارچونیٹلی زرداری صاحب نے تو بڑی محنت سے بیڑا غرق کیا نا پیپلز پارٹی کا, اب وہ انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی. اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے زبیر صاحب کو کہ کل الیکشن ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کوئی نون لیگ کے پاس وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. پہلے اپنے پورے کینڈیڈیٹ تو پورے کر لینا جی. نمبر 2, یہ جو ضمنی الیکشنز ہیں اس میں 100% میں آپ کو بتاؤں 2 وجوہات ہیں. پہلی تو خیر وہ ٹھیک ہے کہ وہ نون لیگ کی سیٹیں تھیں, لیکن 100% یہ الیکشن ہمیں جیتنا چاہیے تھا. لیکن میں پارٹی کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوں, نہ ہمارے ٹکٹ دینے کا پروسیس کا پتہ چلتا ہے,
نہ ہمیں کیمپین ہم نے اس طرح سے لڑتے ہیں. میں الیکشن لڑا 2016 میں, آپ لوگوں نے اس وقت کور بھی کیا تھا. دیکھیں اگر 20 یونین کونسلیں ہیں, ہر یونین کونسل میں بائی الیکشن لڑا تھا جی, بائی الیکشن نون لیگ کے ایم این اے کھڑے ہو جاتے تھے, نیچے 3 ایم پی ان کے آ جاتے تھے, اور کروڑوں روپیہ اس حلقے میں, میرے پاس 50 کروڑ روپیہ میرے حلقے میں لگ گیا. اور مجھے آپ بتائیں الیکشن ضمنی الیکشن اپوزیشن نے کہاں سے جیتنا ہے؟ ہماری جو الیکشن لڑتے ہیں ہمارے نہ تو وہاں پہ کوئی جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تینوں, مثلا علی اسد ملک کو میں نے پوچھا کہ کوئی آیا گیا بھی ہے, کوئی ہے, اور 3 دن پہلے سارا جو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ ساڈے کو اسلام آباد بیٹھے ہوئے, وہ بیچارے اکیلے چھوڑ دیتے ہیں. نہ ہم اس کے ٹکٹ پروسیس میں ہم کو انٹرسٹ لیتے ہیں, نہ ہم کیمپین میں انٹرسٹ لیتے ہیں, تو پھر یہی نتیجے آنے ہیں جو آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور وزراء کے انتخاب میں بھی, تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو آئندہ کوئی آپ بنا رہے ہیں سیٹ اپ کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی باہر سے کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو؟ یہ بات پی ایم صاحب آپ اس کو سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں بڑا پرماننٹ اور بڑا زیرک قسم کا سیٹ اپ ہمارا ہونا چاہیے, جو ٹکٹ ایوارڈنگ سے لے کے الیکشن کیمپین اور پھر نتیجے تک جو ہے اس کے اوپر ایک کانسنٹریٹ کر سکے, توجہ دے سکے, اور ہر الیکشن کی حکمت عملی جو ہے وہ بن سکے. ہماری بڑی غلطی ہے یہ ضمنی الیکشن اب قطعی طور پہ ہمیں نہیں ہارنے چاہیے تھے. چوہدری صاحب ایک بریک, اور بریک کے بعد سے کچھ 2-3 سوال پوچھنے ہیں, ان کا جواب بھی ذرا تیار رکھیے گا, پہلے نہیں بتاؤں گا. ویلکم بیک ناظرین. فواد چوہدری صاحب ایک بات بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان اس کو بین کیا گیا, لیکن کراچی میں ان کے امیدوار نے ووٹ لیے اور ان کا کلیم ہے کہ وہ جیتے ہوئے تھے, تو یہ سیٹ دے دی گئی پیپلز پارٹی کو. تو ان کا جو ان کے جب اتنے ووٹ ہیں پبلک میں اور گزشتہ انتخابات میں 25 لاکھ ووٹ لیے, ایک رائے یہ ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ان کو نظم و ضبط میں لایا جائے, تشدد کہا جائے, ان کو ختم کریں آپ, اور ایک جیسے پولیٹیکل پارٹی JUI ہے, پاکستان PTI ہے, پیپلز پارٹی, اس طرح آپ لڑیں. دوسرا ہے کہ نہیں جی ان کو بند کر کے ڈبے میں بند کر دیں. اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث نہ ہو جائیں, ہتھیار نہ اٹھا لیں. تو کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے صابر صاحب, ہتھیار جو ہے نا یہاں پہ اگر طالبان اس ریاست کے مقابلے پہ کامیاب نہیں ہو سکے نا, تو یہ غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے چھوٹے ان گروپوں کو کہ یہ کوئی ہتھیار اٹھا کے ریاست کو چیلنج کر سکتے ہیں. ہم دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہیں, ہم ایٹمی طاقت ہے. اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس بن کے اگر ہم کہیں کہ حکومت روز ان کو بلیک میل ہو جائے یا چیزیں آ جائیں, یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے, اور نہ ہی اس ملک کو اس طرح سے چلایا جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, پولیٹیکل پارٹی میں اور ایک متشدد پارٹی میں فرق ہوتا ہے. جو بھی پارٹی فار ایگزامپل, اور یہ کوئی ضروری نہیں مذہبی پارٹیوں کا نہیں ہے, مثلا آپ الطاف حسین کے MKM کو دیکھیں, آپ جب ایک الیکشن آپ فار ایگزامپل جب لڑے, اگر ایک کے پاس اسلحہ ہے, ایک کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ بندے مار لے گی, اور دوسری جو ہے بیچاری جو اس کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے, تو ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہونا ہے؟ ریاست. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.